बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद। मेरे साथ हमेशा की तरह एक्सपर्ट पैनलिस्ट बिशारतुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। बिशारत साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिशारत साहब, कोरोना की सिचुएशन माशाल्लाह डाउन जाती जा रही है और चीज़ें ओपन हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़िंदगी वैसे ही रवां दवां चल रही है, तो क्या कहेंगे आप सितंबर से? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है और उसकी मेहरबानी है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि सारी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा और हम इसको टोटली अपने एफर्ट्स के ऊपर नहीं लगा सकते। ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये उसकी मेहरबानी हो गया। हमें सिर्फ शुक्र अदा करना है कि वो हमें इस चीज़ से निकाले और हम किसी हद तक निकल आए हैं, लेकिन अभी ख़तरा बाकी है। हम कोरोना ख़त्म नहीं हुआ लेकिन सबसाइड हो गया है, इसलिए लोगों को अभी एहतियात पूरी करनी है और उसके साथ इंशाल्लाह चीज़ें खुलती जाए। चले, हमारी अल्लाह से दुआ है कि सारी चीज़ें रूटीन के ऊपर इंशाल्लाह जैसे प्लान आउट है सितंबर के अंदर वैसे हो। कामयाबी, सक्सेस, तरक्की, बिशारत साहब क्या है ये? तरक्की बड़ा एक रिलेटिव लफ्ज़ है। किसी के लिए तरक्की कुछ है, किसी के लिए कुछ है। कोई पैसे को तरक्की समझता है, कोई ओहदे को समझता है, कोई फेम को समझता है और कोई उसको समझता है जो असल तरक्की है। तरक्की उस वक़्त है या कामयाबी उस वक़्त है जब आप अंदर से सेटिस्फाइड हों, तमानियत हो, रात को नींद टिका के आती हो और आपको कोई ऐसा इशू ना हो। पैसे आपके पास ज़्यादा हों या ना हों, आपका खुश होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है कामयाबी। लेकिन बाकी चीज़ें कामयाबी के वो हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के साथ कामयाबी को एसोसिएट करेंगे तो वो लोग जिनके पास अरबों खरबों डॉलर हैं, क्या वो खुश हैं? नहीं। ये तो आपने तसव्वुफ की बात करती। बात तसव्वुफ की नहीं है, बात प्रैक्टिकल भी है। तसव्वुफ तो डेफिनेटली उसकी को आगे। जो लोग फॉर एग्जाम्पल अब अमीरी गरीबी की बात करते हैं, अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अमीर हूँ या नहीं हूँ। आपकी जेब में 1 लाख रुपये है और मेरी जेब में 100 रुपये है। पॉसिबिलिटी है कि मैं ज़्यादा अमीर हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट द पॉकेट विद द साइज कि यू आर रिच और नॉट, इट इज़ द माइंड सेट। लेकिन बिशारत साहब, हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर आप देखें जिनकी एज है 16-18, वो शायद इस एज में नहीं है कि इस बात को कॉम्प्रिहेंड कर सकें कि जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन इसको कॉम्प्रिहेंड करना तो मुश्किल है ना, क्योंकि आपने देखें कि अभी आपके सामने गाड़ी बंगला ये चीज़ें ही तरक्की हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो क्या आप कहेंगे? एक्चुअली ये जो तरक्की जो है ना, मटीरियल तरक्की जो है, वो एक हद तक आपको खाने को पूरा मिल रहा, आपको मुनासिब रिहाइश हो और आपके पास मुनासिब गाड़ी हो, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास एक अच्छी बीवी हो। ये मैं एक हदीस की बात कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ने कुशादा घर, बाएतमाद सवारी और अच्छी बीवी अनायत कर दी या खामद अनायत कर दिया, उस पे अल्लाह ने अपनी नेमतें तमाम कर दी। तमानियत तो इधर है, इन तीनों में से कोई चीज़ हट जाए तो मसला होता है। अब बात यह है कि घर कितना बड़ा हो, कुशादा क्या, 5 मरले का भी कुशादा हो सकता है, 1 कनाल का भी हो सकता है और 25 कनाल का भी नहीं हो सकता। तो किस एज में क्या गोल होना चाहिए? क्या इसको गोल बनाया जा सकता है तरक्की को? नहीं, गोल आप इंसानियत की खिदमत को बनाएं। मनी विल कम टू यू बाय डिफॉल्ट। ये मैं यंगस्टर्स को कहता रहता हूँ और ये मैं फिर दोहराऊंगा पूरे जोर के साथ कि आपको ये गलत मैसेज किसी ने दिया है, खुसूसन माँ बाप भी गलत देते हैं मैसेज कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बड़ा बनेगा, बड़ा अमीर होगा और इसकी गाड़ी होगी। वो होगी, ठीक है, अगर इंसान अच्छा होगा सब चीज़ हो जाएगी, और अगर इंसान अच्छा नहीं है तो गाड़ी शाड़ी सब जो है ना वो जेल में जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं है। ये गलत मैसेज पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी लोगों को दे रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो कुछ यंगस्टर्स हमारे ऐसे हैं जो कि बेसिकली स्टार्ट करते, वो अगर इस तरफ चले जाएं, फिलैंथ्रोपी की तरफ चले जाएं, फिलैंथ्रोपिस्ट बनने चले जाएं, तो वो सारी ज़िंदगी वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर पाते। इवेंचुअली इन द एंड वो वापस उसी तरफ आ जाते हैं कि जी हमें पैसा कमाना चाहिए था। क्या एग्री करते हैं मेरी बात से? आई डिसएग्री 100%। उसकी वजह यह है कि फिर हमें वी हैव गॉट टू रेफर बैक टू अहादीस एंड कुरान। अल्लाह कहता है कि तुम लोगों को दो, शुक्र अदा करो, लोगों को दो, मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। मैंने आज तक कोई ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं देखा
جو لوگوں کو دیتا رہا اور وہ کہے کہ میں برباد ہو گیا اس وجہ سے کہ میں لوگوں کو دے گیا, میں نے زکوٰۃ دے دی اس لیے میں تباہ ہو گیا, ایسا آپ نہیں دیکھیں گے. اور آپ ذرا چیک کریں کہ جو تباہ حال ہے ان کا انٹرویو کریں, وہ کہے جی کام تو اچھا چل رہا تھا, بس بینک سے قرضہ لے لیا تھا, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, پھر قسطیں ملی, پھر بینک نے کرکی کر لیا, کیا ہوا, سود لیا. اور سود کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے. جب اللہ اور اس کا رسول جنگ ڈکلیئر کر دے کسی کے خلاف, اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اور پرابلم یہ ہے کہ پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. وہ کاز افیکٹ ریلیشن شپ, آئی ایکسیپٹڈ کاز افیکٹ ریلیشن شپ ہے, اینڈ دس از اگین اے کاز افیکٹ ریلیشن شپ. آپ سود کے کام میں جائیں, بربادی شروع. اور آپ انٹرویو کر لیں, آپ جتنے لوگ ہیں کاروباری کرنے والے ان سے پوچھ لیں. ہاں ایک طبقہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سود لیتا بھی ہے دیتا بھی, اسے کچھ نہیں ہوتا, اس کا بڑا برا حال ہوگا. جو ہمارے بیسکلی ہمارے ویورز ہیں, ینگسٹرز جو ہیں, ان کے لیے پھر اس کریئر جو ہے اس کی کیا چوائسیز ہوں کامیابی کے لیے؟ ایکچولی لوگوں کو سمجھانے کا مسئلہ ہے, اور یہ کوئی اتنا مشکل وہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں کچھ نہ کروں اور مجھے مل جائے, اور میں صرف دعائیں کروں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں خوب محنت کروں اور مجھے مل جائے. یہی میرا خوب یہ بھی بعض اوقات نہیں ہوتا. لیس للانسان الا ما سعی, کچھ نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس کے جو اس نے کوشش کی. اور ایک حدیث بھی ہے کہ اے بندے, اللہ کہتا ہے کہ اے بندے, ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو چاہے گا کہ وہ مل جائے تجھے جو تیری چاہت ہے, تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں کہ جو کہ تیری چاہت ہے. اور اگر تو مان جائے گا, تسلیم کر لے گا اس کو جو کہ میری چاہت ہے, تو میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو کہ تمہاری چاہت ہے. یہ آپ نے اور ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے. We have got to submit before God, not before people. یہی خوشی اور یہی وہ جس کو آپ نے کامیابی کہتے ہیں. آپ نے بڑا زبردست سم اپ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کریئر کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے فلانتھراپی کی طرف چلے جانا ہے. آپ دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلیں گے, لیکن برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ برکت کے کانسیپٹ کی طرف چلیں گے تو آپ کی ساری چیزوں میں برکت آئے گی اور آپ اس کے مطابق ترقی کریں گے. اگر میں نے اس میں غلط نہیں کہا, میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. حضرت علی سے کسی نے کہا کہ یہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے. تقدیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب دعا وغیرہ یہ اس سے بغیر کچھ کیے, اور تدبیر ہے کہ ویئر یو میک این ایفرٹ. تدبیر وہ ہے جس ہم کاز افیکٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. تو حضرت علی نے اسے کہا کہ تم ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی, کھڑا رہا. اب انہوں نے کہا دوسری بھی اٹھا لو. انہوں نے یہ تو نہیں اٹھتی. انہوں نے کہا یہی تدبیر اور تقدیر ہے. پہلے تدبیر تھی, اب تقدیر شروع ہو گئی. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یو ہیو گاٹ ٹو ورک. کاز افیکٹ ریلیشن شپ ہے, لیکن اس کے بعد اللہ کا فضل ہوگا تو تب, دعا میں فضل ہوگا تو تب. تو ورک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ورک کو ڈینائی ہرگز نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب برکت کا کانسیپٹ ہوگا تو اٹ وڈ بی ونڈرفل. وہ آپ کے ایڈیشنز ہوں گے, ملٹی پلائرز بیسکلی ہوں گے. تو یہ ابھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کامیابی کے اوپر کی ہے. اس کے بعد ہم کامیابی کا آپ کے جو نیشن ہے, ملک ہے, اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے کوئی؟ ویری مچ. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پاکستانی ہے نا, پاکستان میں کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لائق بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی فٹ ان نہیں ہوتا, مسئلہ نہیں ہوتا, کام چل نہیں رہا ہوتا. وہی ہمارے ڈاکٹر یہاں پہ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے. باہر جاتے ہیں تو ان جیسا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں. پوری دور دور سے لوگ ان کے پاس آپریشن کروانے آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, لیکن ایک بات ہے, ایک اور بڑی وجہ ہے کہ یہ جو کامیابی ہمیں وہاں ملتی ہے وہ یہاں پہ کوئی کسی کو بتاتا نہیں. یہ پرابلم ہے جس کے اوپر ہم شاید الٹیمیٹلی آئیں گے. ایکچولی اٹ از اے انوائرمنٹ, اور اسی انوائرمنٹ کو میں نے بتانا ہے آپ کو کہ ہمیں انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے. انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی, تو انوائرمنٹ میں بڑا امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دی ہے. سوشل میڈیا جو ہمارے انوائرمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے. تو کیا سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جا رہا ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے اندر؟ سوشل میڈیا اچھے بھی پوائنٹس ہیں, برے بھی پوائنٹس ہیں. تو ینگ جنریشن کے پرسپیکٹیو میں سوشل میڈیا کیا ہے, کیسے ہے؟ میں آپ کو ذرا انوائرمنٹ پہ پہلے بتا دوں. جی. ایران میں شاہ ایران کے خلاف ایک انقلاب آیا تھا شاید 1955 میں, کافی پرانی بات ہے.
وہ غالباً مصدق تھا, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ ہو واز دیئر, لیکن وہ انقلاب آیا اور وہ کو 3 دن کے بعد انقلاب واپس ہو گیا اور دوبارہ شاہ صاحب اپنے اقتدار میں آ گئے. اس کے بعد ایک بک کسی نے لکھی CIA والے نے, اس نے کہا کہ ہم نے وہاں پھر کام کیا اور یہ کہا کہ وہاں پہ ریڈیو پہ جو خبر ہوگی, جب خبر نامہ سٹارٹ ہوگا تو پہلی 3 خبریں شاہ کی فیور میں آئیں گے کہ شاہ نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, اور نیگیٹو خبریں نہیں آئیں گی. میرا خیال انہوں نے قتل, چوری, ڈاکے کی بھی خبریں بند کر دی. دیٹ واز کریٹنگ این انوائرمنٹ. اینڈ جسٹ یو کمپیئر دس ود آور سیلس. ہمارا میڈیا سٹارٹ کرتا ہے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اور اگر کوئی خبر نیگیٹو نہیں ملتی تو وہ یہی اطلاع دیتے ہیں کہ فلانی جگہ پہاڑی علاقے میں ایک بس گہری کھائی میں گر گئی اور اس کے بعد اتنے لوگ زخمی ہو گئی, قتل کی, ڈیتھس کی, ایکسیڈنٹس کی, یہ خبریں 4, 6, 10 چلتی ہیں. اور اس کے بعد میں میڈیا پہ الزام یہ نہیں دے رہا کہ وہ کسی کے ایجنٹ بن گئے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سزلنگ نیوز ہے نا, جس سے ان کی وہ لوگ غور سے دیکھیں, ان کے چینل پہ رہیں, یہ ایک طریقہ ہے. نیگیٹو نیوز کو دیکھ دو گے تو لوگ توجہ سے سنو گے. آپ کہیں کہ جناب میٹرک کا رزلٹ آ گیا, اس میں پہلے 40% پاس ہوتے تھے, اب 50% ہو گئے, تو بس بات ختم. کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کرتا, کوئی کچھ نہیں کرتا, کوئی واٹس دا میٹر, کیوں لوگ بچے لائق ہو گئے ہیں, توجہ شروع کر دی ہے, پیرنٹس انٹرسٹ لے رہے ہیں, سو مینی تھنگ. ہاں اگر اس میں سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, کوئی کسی نے استاد کو کچھ زیادتی کر دی, کچھ نیگیٹو ہو گیا, تو بالکل ایسا وہ نیگیٹو بری ہے, اور وہ پوری ایک وائب کریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے جو اس میں. تو ایک وائب کے حوالے سے ایک بڑا زبردست ٹاپک میرے سامنے ہے, 5th جنریشن وار. 5th جنریشن وار کیا ہے؟ ایکچولی یہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ وار ہوتی ہے. اور تو جنگیں ہیں, زمینی جنگ ہے, فضائی جنگ ہے, دوسری جنگیں ہیں, فزیکل جنگ ہے. ایک 5th جنریشن وار ہے جس کو ہم 5th کالمسٹ کہتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں. وہ یہ کام جاسوس کرتے تھے. اس وقت اس کا طریقہ دوسرا تھا, اب دوسرا ہے. اب یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں, جیسے آج کل پاکستان ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل مایوس بیٹھی ہے. مایوس, بالکل. ہر بندہ, ہر ینگسٹر کہتا ہے مجھے موقع ملے تو میں باہر چلا جاؤں اور واپس نہیں آؤں گا. بچے کہتے ہیں. ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن اس میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا. میں سوشل میڈیا کی میں سوشل میڈیا کی بات کروں گا. الیکٹرانک میڈیا بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے. سوشل میڈیا میں پرابلم یہ ہے کہ نیگیٹو خبریں باقاعدہ پلان کر کے دی جاتی ہیں, جو کہ دشمن ملک کر رہا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اب مایوسی پھیلانا, یہ ایک میجر کام ہے. میں نے کچھ تھوڑا سے پوائنٹس یہاں لکھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بلیم گیم سٹارٹ ہو جائے. آپ کے ملک میں, اور ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے, مذہب کی بنیاد پہ فرقے ہوتے ہیں, مختلف مذہب ہوتے ہیں, مختلف زبانیں ہوتی ہیں, مختلف جغرافیکل ایریاز ہوتے ہیں, صوبے ہوتے ہیں. پاکستان میں 4 یا 5 صوبے اب کر لیں, اور دوسرے اور ان 5 صوبوں کو, 4 ہمارے پرانے اور اب کشمیر, ان 5 صوبوں کو توڑنے کے لیے, آپس میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسی خبر مشہور کی جاتی ہے جس کو کہا نہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کشمیر کے لیے کتنی توجہ کر رہے ہیں, روز آپ کو اس کے لیے روتے پھرتے ہیں, کشمیر کو بڑی زیادتی ہو گئی. وہ تو آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے, وہ تو پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا ہے, وہ تو آزادی مانگ رہے. میں نے کہا بات سنو, ان کے جو جلوس نکلتے ہیں, جو انڈین آرمی کے سامنے نکلتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, تو تمہیں کہاں سے یہ میسج مل رہا ہے کہ وہ ہم سے پاکستان کے ساتھ نہیں ملے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. میں نے کہا وہاں جب ان کا کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کو دفناتے ہیں تو پاکستان کے جھنڈے میں دفناتے ہیں. اینڈ واٹ آر یو سیئنگ؟ یہ ہے نیگیٹو پروپیگنڈا, بیس لیس فالس انفارمیشن. وہ فالس کیسے کرتے ہیں جی؟ کہ پہلے تو فالس انفارمیشن کریٹ کی جائے اور پھر اس کو شیئر کروایا جائے. کریٹ کرنے کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, وہ باہر سے کر لیتے ہیں. افغانستان میں بیٹھا کر لے گا بندہ, انڈیا میں بیٹھا وہ کہ کوئی بنائے گا اور اس کو
فیس بک پہ ادھر ادھر لگا دے گا. یہاں پھر ان کے بندے جو اٹھاتے ہیں اور وہ شیئر کرتے ہیں. پھر معصوم لوگ جو ہمارے ہیں, ہماری نئی پود کے, جن کو خود پتہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, وہ اس کو دوبارہ شیئر کرتے ہیں آگے, اور ایک خبر مشہور ہو جاتی ہے اور وہ بیس لیس ہوتی ہے, اس میں حقیقت کا تعلق نہیں ہوتا. اور وہ مایوسی ایک لہر پوری جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ کریٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ, میرا خیال ہے آگے بڑھنے سے مجھے خیال آ گیا, پلیز. کسی اسکالر نے 3 چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے کہا جب تمہیں کوئی خبر ملے اور تم کسی سے شیئر کرنے لگو تو پہلا کویسچن کرو کہ کیا یہ خبر صحیح ہے. ایک حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے کوئی خبر بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دی, یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں, میری سٹیٹمنٹ ہے, آئی اوپننگ. اچھا, آئی اوپننگ ہے. اینی بڈی ہو از spreading some news, sharing some news on social media without confirming whether the news is correct or not, he is a liar. He's a liar. And it has been defined by نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, دوسری بات یہ پتا کرو کہ اس کا میرا کوئی تعلق ہے جو مجھے شیئر کر رہے. کیوں سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات شیئر کیجیے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے, سوائے نیگیٹو بات کی. تیسری بات یہ ہے کہ اس سے کیا لوگوں کا فائدہ ہوگا, یا جس کو سنا رہے ہو, جس کو بھیج رہے ہو, اس کا کوئی فائدہ ہوگا. جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں یہ ایسی آپ باتیں کریں. یہ 2-3 چیزوں کے اگر آپ اس کو کرائٹیریا پہ رکھیں تو ہماری ینگ جنریشن کے لیے بات بڑی زبردست آپ نے بشارت صاحب کہی ہے کہ بغیر اوتھینٹیکیشن کے, بغیر یہ 3 آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں, ان کے بغیر آپ اس کو فارورڈ نہ کریں چیزوں کو تو بڑا اچھا ہے, تاکہ وائب جو ہے ایک پازیٹیو رہے. تو یہ کون انیشیٹ کرتا ہے یہ سائیکولوجیکل وار 5th جنریشن جس کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر؟ اگر نیگیٹو انوائرمنٹ ہوگا تو ہماری ینگ جنریشن نیگیٹو ہوگی تو کریٹیوٹی نہیں ہوگی, تو کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ کون پہلی بات ہے کہ وہ جو آپ کا دشمن ہے, اور اس میں آپ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. انڈیا سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے. سپورٹ کو دوسرے ملک پہ کرتے ہیں, اور جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ باہر سے سٹارٹ ہوتا ہے. انہوں نے کئی سائٹس بنائی ہوئی ہیں, اینڈ وی نو اٹ, اور کئی دفعہ بتایا بھی گیا کہ کوئی نیا ایشو آتا ہے تو 5000 سائٹس نہیں بن جاتی, اور وہ فوراً وہ ساری ایک چیز خبر پھیلاتے ہیں. یہاں سے ان کے جو گروپس ہیں سوشل میڈیا میں, گروپس ہیں, جو ہینڈ پک لوگ ہیں نا, جو ان کے پیڈ لوگ ہیں, پہلے وہ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد معصوم لوگ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک وہ سسٹم چلتا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ان کی فلسفی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ میجورٹی کو نہیں پتہ کہ یہ فالس نیوز. یس. پھر they know it کہ nobody will confirm that the news he is sharing. فارورڈ کر دیں گے بس. وہ فارورڈ وہ کنفرم نہیں کرتا کوئی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ it is the easiest way of spreading negativity. آپ کوئی فلوٹ کریں نیگیٹو ہو, یوں لوگ اٹھاتے ہیں اور آگے چلا دیتے ہیں, اور کوئی کنفرم نہیں کرتا. اور it is the most economical way. موسٹ اکنامیکل. آپ موسٹ اکنامیکل, یو ڈونٹ ہیو اسپینڈ. ہاں, شروع میں جو لوگ ہیں نا جن کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ملک سے اسٹارٹ ہوئی, اور یہاں پہ انہوں نے 100 200 1000 2000 بندے رکھے ہوئے ہیں جو اس کو کریں, اس کے بعد جو اٹھاتے ہیں وہ تو مفت میں ان کا کام کر رہے ہیں. کس کا رول ہے اس کو صحیح کرنے میں؟ گورنمنٹ اینڈ وی, میرا اور آپ کا رول ہے, اسٹوڈنٹس کا رول ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے. یو شوڈ ناٹ لیو دا سوشل میڈیا, کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی الزام لگاتا ہے نا جھوٹا, اس کو اگر جواب نہ دیا جائے تو عام لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. یہ جو گروپس میں یورپ میں امریکہ میں بھی لوگ دیکھتے ہیں, ان کو جب کوئی اطلاع ملتی ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری, تو آپ جواب نہیں دیتے تو کہتے ہیں ہاں ٹیررسٹ ہی ہے. وہ تو اب کچھ حالات بدلے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جواب دیں, لیکن اس میں کچھ طریقہ کرنا پڑے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہاں, یہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی نیوز دیکھتے ہیں نا, پاکستانی, اللہ معاف کرے, میں تو ایک اور چیز ایکسپلین کر دوں. جب میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ پاکستانیوں, اللہ معاف کرے میرے منہ سے بات نکالنی مشکل ہے, بے غیرتو, شرم کرو.
بے حیاؤ، جب کوئی یہ شیئر کرتا ہے، اپنی قوم کو بلیم کرتا ہے، بے غیرت کہتا ہے اور بے شرم کہتا ہے، بے حیا کہتا ہے، وہ یا تو دشمن کا ایجنٹ ہے یا انتہائی بیوقوف آدمی۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یا میں یا کوئی بھی اپنے گھر میں اپنے والدین سے ناراض ہو کسی وجہ سے بھی، ہو سکتا ہے، اور وہ باہر جا کے محلے میں لوگوں کو کہے کہ میرا یار یہ لفظ دہرانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کو یا اپنے مام کو یہی لفظ دہرائے، وقتی طور کی ناراضگی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے ہوتی اندر ہے، نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ باہر جا کے یہ چیزیں کریں گے تو وہ انتہائی، یعنی اس بندے کی اپنی تو عزت ختم ہی ہو جائے گی نا کہ ایسی فیملی سے تھا۔ تو یہ جو کام ہے نا، اپنے ہی بلیم گیم میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ اپنی اس گروپ کا، گھر کا یا ملک کا، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور منافق کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب وہ قوم کو بلیم کرتا ہے نا، غلط حرکت آپ نے کی میں نے کی، اور وہ کہتا ہے یہ پاکستانیوں تم نے کی، سمجھ لو یہ منافق ہے، یہ انتہائی بیوقوف ہے، انتہائی بیوقوف ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو پیسے پوسے کے چکر میں یہ کرتا ہے۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن ہمارا بھی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں کہ جی اب وہی جیسے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، بس اس کو میں لاسٹ سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ہینڈل کریں اس کو، جس کو آپ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ ہینڈل کرنے کا طریقہ کہ جس وقت آپ ایسی کوئی نیوز دیکھیں، نیور لوز ٹیمپر، غصہ نہیں کرنا۔ اپنے میں بھی کئی دفعہ دیکھتا ہوں، مجھے ایک دل کرتا ہے میں فوراً اس کو جواب دوں گی یہ تم کیا، لیکن میں رک جاتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا۔ آپ ٹیمپر لوز نہ کریں اور گالی نہیں دینی۔ گالی دینا تو نکال دیں، کسی نے گالی دی ہے جو دیتے ہیں اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں، مجھے وہ کئی دفعہ انڈینس نے دی ہے، اور یو پاکیز اینڈ دس اینڈ دیٹ ایسی وہ بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا، اس کو جواب میں نے دیا، اٹ مینس کہ یو ہیو لاسٹ یور لاجک، یو ڈونٹ ہیو اینی لاجک۔ اچھا، وہ آپ نے ٹیمپر لوز نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو کام کرنے کا ہے نا، رسپونڈ کریں پازیٹیولی۔ پازیٹیو رسپانس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو یہ کریں۔ فار ایگزامپل، ایک دفعہ مجھے کسی نے کویسچن کیا کہ پاکستانیز بنگلہ دیش والوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ نو، وی لو دیم، وی لو دیم، پورا موٹا کیپٹل اپر کیس میں نے لکھ دیا۔ آپ ایسا یہ پازیٹیو جواب، وی ڈونٹ ہیٹ دیم۔ آپ بھی سوچ اپنے دل سے پوچھ لیں، مجھے بھی پتہ ہے وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ناراض ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، ایک اور آپ کریں کہ آپ ریسرچ کریں۔ ریسرچ تو کی نہیں جا سکتی، ہماری ینگ جنریشن نہ کرتی ہے، نہ اس کو ضرورت ہے کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں بس فارورڈ کر کے اپنی ذمہ داری ہم جو ہے نا وہ پوری کر دیں۔ آپ بھی ٹیچر ہیں، میں بھی ٹیچر ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس میں 2-4 40-50 کی کلاس ہو، 40 کی کلاس ہو، 2 یا 3 بندے آپ کو مل جائیں گے جو ریسرچ اورینٹڈ ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ یہ دیکھو کوئی بات آئی ہے ایسی، اس کا جواب تیار کرو، اس کو اپلوڈ کرو پازیٹیولی، گالی نہیں ہوگی، اور اس کا لاجیکل جواب دو گے۔ پھر وہ لوگ جو ریسرچ نہیں کرنا چاہتے اس کو شیئر کریں۔ بالکل ایسے تو ریسرچ کر کے جب آپ وہ کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو پوائنٹ ہے، کمیونیکیشن سکلز بہت ضروری ہیں۔ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ان شارٹ ورڈز۔ اب یہ تو ہوتا ہی کہ جب آپ کو کچھ کہتا تھا آپ گالی کا جواب گالی دے دیں، یہ تو بڑا آسان ہے، اور اس سے زیادہ گھٹیا کام کوئی نہیں ہے۔ اس سے بہتر آپ نہ رسپونڈ کریں۔ اب وہ ہے کہ یو ہیو گاٹ ٹو رسپونڈ ود لاجک، اسٹیٹسٹکس، ریفرنسز اینڈ ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ اب جیسے یہ بات کر رہے ہیں، آج کل وہ نقشے کی بات آ رہی ہے، بڑے لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، صاف نظر آ رہا ہے کہ ان میں کون آپ کے منافقین میں شامل ہے۔ وجہ یہ ہے، جب وہی نقشہ انڈیا نے 1 سال پہلے بالکل آپ بڑھایا تھا، تو اچھا آپ اس کو اس ٹائم پہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اچھا، آپ ایک چیز خیال رکھیے، یہ جو میں نے نقشے کی بات کی، پالیٹکس نہیں ہے، دس از اے نیشنل ایشو۔ بالکل ایسا ہے، we agree. Pakistan is our country and we must own this country. ہاں، تو بات یہ کہ وہ جو نقشے کے اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور آج وہ سکٹس بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ جی، بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ ہماری ایپیسوڈ کا وقت کم ہے، انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ بشار صاحب آپ کا۔ جی تو ناظرین، یہ ہماری ایپیسوڈ تھی
نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہمارے پاس موجود ہے ایک اچھی لائن اپ ہے گیسٹس کی جو آپ کے حلقہ احباب میں سے ہیں, زیرو سے انہوں نے سکسیس حاصل کی ہے, اور آپ ان ایپیسوڈس کو مس نہ کیجیے گا, ضرور اس کو دیکھیں. اللہ حافظ.